बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, भारत ने पहले तो पाकिस्तान का पानी रोका और उसके बाद आज अचानक पानी छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि इसको हम जंगी इकदाम समझेंगे, तो वो तो पहला कदम उठा लिया गया कि अमली जंग का आगाज़ हो गया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शंस मेरा ख्याल है कि वक्त शायद अब आ गया है कि जो इंडिया को छूट दी गई थी ना जी 2021 में, वो छूट अब ख़त्म करने का वक्त आ गया। सही। साथ में जो कुछ किया है इंडिया ने, इसको बराह रास्त पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट पे हमला कह सकते हैं। राइट। और ये जो हमला हुआ है इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और मेरा ख्याल है, मैंने इशारतन ये तज़किरा भी किया था हमने जो लास्ट वीडियो की थी, कि इंडिया की बर्बादी का ना आगाज़ इसी मकाम से होगा। सही। वो मकाम हमने एक्सप्लेन भी किया था। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आगाज़ में इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि 2020 में ये चैनल शुरू किया था और जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, उनकी अपनी रिसर्च अक्सर औकात इतनी होती है कि वो उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हुए नज़र आते हैं। कमेंट्स बॉक्स में डायरेक्ट भी मैसेजेस करते हैं लोग और बताते हैं बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि कमेंट्स करने वालों में या सुनने वालों में एक छोटा सा बड़ा ही बारीक किस्म का सेट ऐसे लोगों का भी है जो सुनते आधी बात है, समझ उनको कुछ भी नहीं आता और रिएक्ट डबल करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो मैं कुछ चीज़ जो है वो इसमें ऐड सारे लोगों के लिए मेरे पास आज एक सरप्राइज है। मैं इनका एक सीक्रेट जो है ना वो रिवील करने वाला हूँ। चलें, आप सीक्रेट रिवील कर दीजिएगा। देखें, हुआ क्या, जी। सबसे पहले तो खबर रख लेते हैं। खबर ये थी, आपके इल्म में है कि भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहिदा, उसको इन अबेंस डाल रहे हैं। सही। उसको मुअत्तल समझेंगे कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे और अब हम जो चाहेंगे हम करेंगे। सही। वो उन्होंने ये सिग्नलिंग कर दी थी। उसके बाद ये हम मुंतज़िर थे कि इंडिया के पास तो ऐसा कोई रिजर्वायर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई ज़ख़ीरा करने की जगह मौजूद नहीं है। उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उसका वुलर बराज है, उसका जो है वो भगलियार 1 और 2 है, उसका किशन गंगा डैम है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो मिलियंस एंड बिलियंस क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर है, इसको वो कहाँ लेके जाएगा? वो रोक तो नहीं सकता। सही। एक कैपेसिटी है, एक हद है, उस हद के बाद आपने उसको छोड़ना है। और अगर आपने लामहला कुछ ऐसा करना है बंदोबस्त के जिसमें आप पानी पाकिस्तान का रोकना चाहें, उसके लिए अरब $100 और कई साल के इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकार चाहिए आपको कि आप माइटी इंडस, उसका पानी जो है वो रोक लें। सही। आप झेलम का, चनाब का रोक लें। आपको पता है कि हमारा कितना बड़ा डैम है मंगला, वो उसी के पानी के ऊपर जी भरता है। जी। तो फिर इंडिया ने लेकिन किया क्या? आगाज़ में खबर, यानी कि जैसे ही ये उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के फ़ौरन बाद दो चीज़ें होती हैं। एक, उन्होंने किया कि जनाब 5000 और 7000 झेलम और चनाब का पानी क्यूसेक्स रोक लिया। सही। और फिर अचानक से कल खबर ये आई कि दरियाए झेलम में पानी छोड़ा है, और इतना पानी छोड़ा है कि जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, कुछ रिपोर्टर्स ने ऑन स्पॉट और कुछ लोगों ने वहाँ पर वीडियोस बनाई कि 1992 के बाद पहली मर्तबा पानी की सतह इतनी बुलंद है झेलम में। दुमेली गालिबन है उसके मकाम पर, दुमेल के मकाम पर इससे पहले 1992 में इतना पानी आया था। तो एक बात तो दुरुस्त साबित हो गई कि इंडिया जो है वो टिंकरिंग तो कर रहा है। इंडिया जो है उसने आबी जारियत का आगाज़ कर दिया है। अब ये एक्ट ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने कहा था ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान को क्या करना होगा या पाकिस्तान क्या कर सकता है। और फिर हम आएंगे जो मैंने आगाज़ में कहा था कि भारत की बर्बादी का आगाज़ इस मकाम से होगा। जब हमने ये बात की थी तो कुछ करम फरमाओं ने नीचे इस बात से कमेंट्स बॉक्स में डिसएग्री किया था, तो उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आज उसके हवाले से द डिप्लोमैट क्या लिख रहा है, उसके हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में क्या शाया हुआ है, उसके हवाले से बैनुल अक़वामी जरीदे अब क्या बात कर रहे हैं, जो चाइना फैक्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। सही। और चाइना फैक्टर को जब आप जहन में रखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, तरतीब के साथ आ जाते हैं। जब इंडिया ने ये सारा स्टेप ले लिया, ये खबर हमारे सामने आ गई कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? ये तो देखें ना, डायरेक्ट पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट के ऊपर हमला है। पानियों को रोकना, पानियों को जब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सीज़न कौन सा शुरू हो रहा है, आइस मेल्ट होने वाली है, अब बर्फ़ पिघलने का वक्त है, अब बहुत जल्द
پری مونسون اور اس کے بعد مونسون مین سیزن. یہ وہ ہے جب دریا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی موجیں جو ہیں وہ آپ نے سیلاب دیکھے جو گزشتہ کچھ ادوار کے ہمیں یاد ہیں, جو بہت سارے لوگوں کی لیونگ میموری میں ہے, جو خاص طور پر 2022 کا سیلاب ہے. وہ کتنا میسو سیلاب تھا کہ اس میں بڑی بڑی عمارتیں, ہوٹلز ہم نے دیکھا کہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے کے جا رہا ہے, چیختا چنگھاڑتا ہوا پانی. آپ نے پانی کی ایسی خوفناک آواز پہلے نہیں سنی تھی. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے انڈیا نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پانی کو اب چھیڑ چھاڑ کریں گے. ایسٹرن ریورز میں پاکستان کی طرف 6% پانی آ رہا ہے ٹوٹل, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل یعنی کہ 1 ملین کیوبک میٹرز آف واٹر اویلیبل ہے ان 3 ریورز میں, تو وہ اس کا صرف 6% پاکستان میں آ رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ستلج, بیاس اینڈ راوی. صحیح. اب جو یہ باقی 3 دریا ہیں یہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ کہ دیکھیں پاکستان کے لیے یا کسی بھی لوور جو رائپیرین ہے اس کے لوگوں کے لیے یہ لائف ہے پانی. صحیح. اور پانی کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں کھیتی باڑی متاثر ہوگی, آپ کے یہاں جب پانی زیادہ چھوڑ دیا جائے گا تو فصلیں سیلابی پانی میں کھڑی ہوں گی, لوگوں کے مال مویشی بہہ جائیں گے, جو فصلوں کا نقصان علیحدہ ہے, جو لوگوں کے گھر ہیں, بیماریاں, یہ سارا کچھ. اور پھر بہت سارے ایسے پل آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں, جو برجز ہیں, ان کا انفراسٹرکچر کا تباہ ہو جانا, اور پھر ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے منقطع ہو جانا, پھر اس علاقے میں جو منقطع ہو گیا وہاں پر خوراک کی بلڈنگ میں بڑا ٹائم لگتا ہے, خوراک کی اور دیگر اشیاء کی فراہمی, یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے گا. اور اس کے لیے اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب آپ نے لیگل چیزیں شروع کرنی ہیں, کہ آپ نے جناب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلے جانا ہے, آپ نے ورلڈ بینک کو اپروچ کرنا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے گارنٹرز کو آپ نے کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یونیلیٹرلی اس سے بیک آف نہیں کر سکتا. یہ تو میوچل اور مختلف پارٹیز کے درمیان یہ ایگریمنٹ تھا, اور انڈیا کو اس کی جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ یاد دلاتے ہوئے آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اب وہ آپشن ہے جو کئی مہینوں کے اوپر محیط ہے, اور اس دوران عید جو انڈیا ہے وہ تو یہ سب کچھ کرتا رہے گا, اور خاص طور پر یہ جو کمنگ سیزن ہے. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ میں دیکھیں پاکستان کیا کرے گا, پاکستان جنگ لڑ لے, پاکستان لڑائی کر لے, پاکستان جا کر ان کا جو پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا انفراسٹرکچر ہے وہ فضائیہ کے طیاروں کو بھیجے اور وہاں پر بامبنگ شروع کر دے, تو دیٹ پریکٹیکلی مینس کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک فل سکیل وار جو ہے اس کا ایک سینیریو ڈیولپ ہو جائے گا. اور اس میں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نوئنگ کہ پاکستان کے پاس نمبر آف سولجرز, میں ٹرمز ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں, جذبہ فلاں یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیں. انڈیا ہیز اے بگر آرمی, انڈیا کے ٹینکس کی تعداد زیادہ ہے, انڈیا کے پاس میزائلوں کی تعداد زیادہ ہے, انڈیا کے پاس پیسہ زیادہ ہے, انڈیا کے پاس آبادی زیادہ ہے, انڈیا کے پاس رقبہ زیادہ ہے, انڈیا کے پاس جو ہے وہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, رافیل طیارے ہیں. ہمارے پاس اس کے مقابلے میں اس طرح کا وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کنونشنل ڈومین کی, روایتی, لیکن جب آپ دوسری وارفیئر کی طرف جاتے ہیں کہ جب یہ شفٹ ہو جاتی ہے, جب بیلنس آف پاور نہیں ہوتا اور اتنا ایک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے, تو اور پھر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کتنے دن جنگ کو یا لڑائی کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں اگر اس قسم کا آپشن نہیں ہے, آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم. 1948 ہے, 965 ہے, 971 ہے. اب جنگیں نیریٹو کی ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ جو اتنے میزائل اور انکنونشنل وار ہیڈز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن 2021 میں نا ایک سٹیپ لیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے, میں نے اس وقت بھی تذکرہ کیا تھا اپنی ویڈیوز میں, اس کے حوالے سے بات کی تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ گلوان انسیڈنٹ ہوا تھا انڈیا اور چائنا کے درمیان. لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چائنا نے 50,000 PLA کے جو سولجرز ہیں, پیپلز لبریشن آرمی کے, ان کی ڈپلائمنٹ کی تھی. اور وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے لیے یہ کتنا مشکل تھا کہ انہیں مرر ڈپلائمنٹ کرنی ہے, اور مرر ڈپلائمنٹ کرنی ہے سولجرز کی 18,000, 15,000, 16,000, 12,000 فیٹ ہائٹ کے اوپر, یعنی سطح سمندر سے 18,000 فٹ کی بلندی, 15,000, 16,000, 17,000 فٹ کی بلندی. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو پراپرلی ایکلیمیٹائزڈ سولجر چاہیے. اور انڈیا واز کریونگ, انڈیا اس وقت ایسی صورتحال میں تھا کہ آئی ریممبر کہ اس وقت
ان کا پروسیس جو تھا نا اکلیمیٹائزڈ سولجر بھیجنے کا. دیکھیں انڈیا کے پاس اپنی جو ٹوٹل ان کا بارڈر ہے اس میں اکلیمیٹائزڈ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر آپریٹ کرنے والا سولجر اس کی تو تعداد بہت کم تھی. وہ کہاں پہ تھا؟ وہ سیاچن میں تھا, وہ گیاری پہ تھا, وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر تھا. لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو لگ بھگ 4057 کلومیٹر کا آپ سمجھیں کہ ایک فرضی ابھی انٹرنیشنل سیٹلڈ بارڈر نہیں ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان. اس میں کشمیر آتا ہے, اس میں لداخ آتا ہے, اس میں اتراکھنڈ ہے, اس میں ہماچل پردیش ہے, اس میں سکم ہے, اس میں اروناچل پردیش ہے, فرام ویسٹ ٹو ایسٹ میں نے بتایا. تو یہ جو ایریا ہے یہاں پر تو ان کی ڈپلائمنٹ ہی نہیں تھی, تو ان کے پاس سولجر نہیں تھا. اب پاکستان سے وہ سولجر ہٹا نہیں سکتے تھے. لائن آف کنٹرول 2021 سے پہلے والا یاد کریں نا کہ کتنی لڑائی چل رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی عمران خان کے وقت میں. ان کو راجستھان سے دوسرے علاقوں سے اپنے ایک فوجی کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ڈپلوائے کرنے کے لیے 29 دن 29 ڈیز لگتے تھے. یعنی آپ اس کو ایک میدانی علاقے سے صحرائی علاقے سے انڈیا اپنے سولجر کو نکالتا تھا, سٹیپ بائی سٹیپ نکال کے اس کو پہلے ہماچل پردیش, جی, اتراکھنڈ اور ایسے مقامات پر لے کے جاتا تھا جو تھوڑے سے ریلیٹیولی ہل سٹیشنز ہیں. وہاں پر ان کو اکلیمیٹائز کرنے کے لیے 10 سے 12 دن ان کی خوراک تبدیل کروا کے ان کو وزن پہنا کر ان کو چلانا, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اس الٹیٹیوڈ کے اوپر کروانا, پھر اس کے بعد ان کو اس سے آگے لے کے مقام پر لے جایا جاتا تھا. لداخ سے پہلے لے پہ لے جا کر پھر ان کو 8-10 دن 15 دن وہاں پر رکھا جاتا تھا, اور پھر فائنلی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہاں جی اب یہ سولجر اس قابل ہے کہ جا کر چینی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے. جب اس کو بھیجا جاتا تھا وہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ, پینگانگ سو لداخ کا جو اس سائیڈ کا ایریا ہے جو ان کے ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز ہیں, گلوان میں, ان مقامات کے اوپر جو ان کے پیکس ہیں وہاں پر جو سولجر کی ڈپلائمنٹ ہے وہ جانے کے بعد ڈیلی ایٹریشن ریٹ 20% تھا. یعنی آپ نے 1000 سولجر لگایا, 200 فوجی روزانہ کی بنیاد کے اوپر پھیپھڑوں کی بیماریاں, سکن کی بیماریاں, کسی کے فراسٹ بائٹ ہو گیا, کسی کا پاؤں کام کرنا چھوڑ گیا, کسی کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا, کہ کوئی اس کو بڑے عجیب و غریب قسم کے تنفس کے عارضے جو ہیں وہ لاحق ہو گئے, اور وہ اس کو اٹھا کر واپس. تو جس کا ڈیلی ایٹریشن ریٹ جس وقت 20% کے قریب تھا. انڈیا کے لیے ایک تو اس کی اکنامک کاسٹ بہت زیادہ تھی, دوسرا اس کی اسٹریٹجک کاسٹ بہت زیادہ تھی. ایک پورا ایک ملک کا مذاق بن گیا کہ جب آپ راجناتھ سنگھ, نریندر مودی, 56 انچ کی چھاتی, ماچو مین, وہ سارا سٹیٹس تھا. اس وقت پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر یہ فیصلہ کیا, 25 فروری کو یہ اگریمنٹ ہوا, دونوں ممالک کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, اور یہاں پر اعلان یہ کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب لائن آف کنٹرول پہ جو سیز فائر معاہدہ تھا 2003 کا, اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. آپ یقین مانیں کہ آئی ریممبر کہ اس کو انڈیا نے اتنا سیلیبریٹ کیا تھا کہ یہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا کمال کی چیز ہو گئی. دیکھیں ان کو یہ موقع مل گیا کہ جب پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو ریلیکس کر دیا لائن آف کنٹرول پہ, پاکستان نے کہہ دیا, پاکستان نے ظاہر ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ آپ نے کہا کہ ہم 2003 کے سیز فائر معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں گے اور آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. ادھر سے بھی دونوں ممالک نے طے کر لیا. انڈیا نے وہ سولجر جو گیاری میں, سیاچن میں, جو ان لیپا سیکٹر آپ سنتے رہتے ہیں, یہ پورے 14 جو مین پوسٹ اور وہ ہے پہ آج آپ کو پتہ ہے شام سے فائر ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے. تو انڈیا نے وہاں سے اپنا سولجر اٹھایا اور پاکستان کے شہد سے میٹھے, ہمالیہ سے بلند, بحیرہ عرب سے گہرے, اسٹیل سے سخت, ہاں جو وہ ہمارا قریبی دوست ہے وہ سولجر اٹھا کر اپنے جو ایکلیمیٹائز سولجر ہیں وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چین کے خلاف انہوں نے ڈپلوائے کر دیا. تو ان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ ہو گیا, تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ شاید یہ پاکستان کی طرف سے یہ وقت آ گیا کہ جو یہ جو چھوٹ دی گئی تھی نا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول, ٹھیک ہے اگر ابھی آپ براہ راست کوئی اور بڑا اقدام نہیں اٹھا سکتے تو ٹائم ہیز کم کہ ایٹ لیسٹ آپ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر میرر ڈپلائمنٹ کے لیے انڈیا کو بھی مجبور کریں نا کہ سنبھالے پھر اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی اور آ جائے یہاں پر بھی کھڑا ہو.
صحیح. تو یہ شاید چھوٹ جو دو سائڈوں سے چھیڑا جائے. ہاں تو یہ دوسری سائڈ پھر خود بخود چھڑ جاتی ہے نا. وہ چائنا بھی جو ہے وہ ان کا معاملہ سیٹلڈ تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں اس میں ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا اب جب آپ کی بریڈ باسکٹ پر حملہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں چین پرائی جنگ میں کیوں آئے گا، چین کا کیا مسئلہ ہے، چین کی انڈیا کے ساتھ کسی نے لکھا 20 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے. 20 ارب ڈالر نہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. جی وہ جب اور وہ اس لڑائی تھی مہم تب بھی جاری وہ چین کا جب چین کا کوئی بائیکاٹ کرتا ہے نا کوئی ملک، اس کو بائیکاٹ چائنا کی شرٹیں بھی چین ہی بیچتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو چین کا تو مزاج بڑا مختلف ہے نا. تو چائنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک اپرچونٹی دیکھے گا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر معاملات اسی طریقے سے جاتے ہیں، یہاں پر لائن آف کنٹرول اگر ہاٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ کی ورکنگ باؤنڈری ہاٹ ہو جاتی ہے، تو چائنا کا کلیم اور چائنا کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ان کا کی پہلی ملاقات آج ہو گئی. پاکستان اور انڈیا کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس سے بڑا بارڈر ڈسپیوٹ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے. وہ 4057 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اس میں چائنا کہتا ہے کہ جو ایکسائی چین ہے، انڈیا کہتا ہے کہ ایکسائی چین ہمارا ہے. انڈیا کی 1962 کی اور 1994 کی پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود ہیں. وہ قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ ایکسائی چین جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، آزاد کشمیر یعنی کہ جس کو کہتے ہیں POK پاکستان آکوپائڈ کشمیر، یہ بھی ہمارا ہے اور ہم نے یہ حاصل کرنا ہے. ان کی پارلیمنٹ کی قراردادیں کہتے ہیں. آپ تو اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد ہم مغل ہیں، ہم کہتے ہیں دلی بھی ہمارا ہے، کلکتہ بھی ہمارا ہے. واہ 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 مغل صاحب، پھر تو ہم یہ کلیم ڈال دیتے ہیں. مغل صاحب اگر آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس طریقے سے انگریزوں کے ہاتھ نہ چھوڑ کے جاتے اور پھر وہاں سے، تو آج ہم کلیم ڈالنے کی بات ہے تو پھر ادھر لے چلتے ہیں. ہاں کلیم آپ ڈال لیں تو کلیم اور بھی خیر آ جائے گے. بہرحال ان کی تو جو ہے وہ قراردادیں موجود ہیں ایکسائی چین اور ان تمام علاقوں کے حوالے سے، اور وہ ہم تو اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد کو کچھ نہیں سمجھتے. دوسری طرف چائنا ہیز اے کلیم آن لداخ، چائنا ہیز اے کلیم آن ہول آف اروناچل پردیش. جی پورا ریاست اروناچل پردیش چین نے مندرین لینگویج میں، چائنیز لینگویج میں ان کے جو 15 میجر مقامات ہیں، شہر ہیں، ان کے چینی نام بھی رکھے ہوئے ہیں. جی اور چائنا کی اسکرمشز، ان کی لڑائیاں اروناچل پردیش کے مقام پہ جو ڈوکلام پلیٹو ہے، جو ٹرائی جنکشن بنتا ہے سکم کے ساتھ، بھوٹان کا، انڈیا کا اور چائنا کا، پھر نکولا پاس، پھر اس کے بعد ان کا انڈیا کا بارڈر ڈسپیوٹ لمپیا دھورا، لیپو لیک، کالا پانی نیپال کے ساتھ، اور پھر جب اسی ٹرائی جنکشن کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ چائنا تبت کے ایریا کے ساتھ جو اس پوری بارڈر کے اوپر لداخ تک، کشمیر تک آتا ہے، اس تمام معاملے کے اوپر چائنا کا ڈسپیوٹ موجود ہے. تو وہ جب بات چل رہی تھی، اب اس وقت دیکھیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ وہ مقام ہے جہاں سے انڈیا ہرٹ ہوگا. اگر آپ ہمارے پانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا نا، آپ نے مثال قائم کر دی کہ ٹھیک ہے جو اپر رائپیرین کے لوگ ہیں، جن کے پاس دریاؤں کا کنٹرول اوپر کے علاقوں میں ہے، وہ نیچے پانی کا فلو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. ڈاؤن سٹریم کے جو لوور رائپیرین کے لوگ ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، آپ ان کو سٹیمپیڈ کر رہے ہیں کہ کسی اور ملک میں جانے والا پانی ہم کیوں جانے دیں، یہ پانی ہماری ملکیت ہے. نیچے جا کے بنگلہ دیش کی بھی صورتحال بدل تو اگر وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں بھارت لی، تو اگر ان کی ملکیت ہے تو انڈیا کے، چائنا کے پاس یہ چیز موجود ہے نا کہ وہ جو برہما پترا ہے. اب یہ آپ کو میں آرٹیکل دکھاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، دا ڈپلومیٹ کا آرٹیکل ہے، انڈیا سسپینشن آف دی انڈس واٹرز ٹریٹی ود پاکستان کوڈ بیک فائر. اٹ کوڈ پرومپٹ چائنا ٹو بلاک دا برہما پترا ریور وچ سپلائز اراؤنڈ 30% آف انڈیاز فریش واٹر اینڈ اباؤٹ 44% آف اٹس ٹوٹل ہائیڈرو پاور پوٹینشیل. یعنی 150 کروڑ کی آبادی کا ملک، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک، اس کا 30% فریش واٹر ریسورس جو ہے وہ چائنا میں بہنے والا زانگبو، یارلنگ سو زانگبو ریور ہے، جو 4000 کلومیٹر تبت میں ٹریول کرنے کے بعد اروناچل پردیش سے اوپر ساؤتھ تبت میں، جو وہ اروناچل پردیش کو بھی وہ ساؤتھ تبت کا حصہ مانتے ہیں، وہاں پر وہ ایک عجیب و غریب موڑ کاٹتا ہے جس کو دا گریٹ بینڈ کہتے ہیں. اور وہاں پر یہ کوئی چائنا نے پاکستان کے کہنے کے اوپر اس لڑائی کے تناظر میں منصوبہ نہیں بنانا. ان کا آلریڈی اس ڈیم کے اوپر سٹڈیز موجود ہیں کہ جو 3 گارجز ڈیم ہے، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا
چائنا کا پروڈیوس کرنے والا ڈیم ہے، جس پہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اتنی بجلی پروڈیوس نہیں کرتا، اس کی 2020 کی ریکارڈڈ پاور جنریشن 111 ٹیرا واٹ، 111.88 ٹیرا واٹ، یعنی کہ 11 کروڑ میگا واٹ بجلی اس نے بنائی تھی 2020 میں، جو ریکارڈڈ ہے. آپ جا کے اس کو سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جس ڈیم کی ہم بات کر رہے ہیں جو برہما پترا پہ دا گریٹ بینڈ کے مقام کے اوپر بن سکتا ہے، اور اس کی واٹر سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہوگی، پانی ختم نہیں ہوگا نیچے، لیکن پانی کے ساتھ ہوگا کیا پھر؟ پاکستان پانی کے ساتھ ہوگا، چائنا کرے گا یہ. ایک تو یہ کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ میں اس دن 3 بلین کہہ گیا کلو واٹ، 3 بلین نہیں 300 بلین کلو واٹ، صحیح، وچ مینس کہ 30 کروڑ میگا واٹ بجلی وہ ایک سال میں بنا سکتا ہے. 30 کروڑ میگا واٹ کا مطلب یہ ہے کہ 18 پاکستان پورے سال کے لیے چل سکتے ہیں، اگر پاکستان کو اس کے فل پوٹینشیل 43,000 میگا واٹ ڈیلی کنزمپشن کی بنیاد کے اوپر کیلکولیٹ کیا جائے. ورنہ تو آپ 25,000 پہ چلتے ہیں نا، آپ کی تو انڈسٹری بھی ڈاؤن ہوگی، آپ کا تو ادروائز بھی وہ دیکھیں. اگر آپ کا فل ایکسٹریم پوٹینشیل پہ جا کے 43,000 پہ کیلکولیٹ کریں تو 18 پاکستان اس سے چلتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے تھوڑی یہ اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو اپنے لیے کی ہوئی ہیں، اور انڈیا ان کے ساتھ احتجاج کرتا ہے، بنگلہ دیش ان کے ساتھ احتجاج کرتا ہے کہ بھائی مائی باپ یہ دریا یہاں پر ڈیم نہ بنانا. تو وہ جو دا گریٹ بینڈ کے اوپر بننے والا ڈیم ہے، اف دیٹ ہیپنس، 137 ارب ڈالر اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے. تو چائنا نے تو ایسے ایسے مارولز کیے ہیں، ایسے ایسے ونڈرز کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم انجینئرنگ کے، کہ جس پہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی چائنا اسپیڈ یہاں پہ تو ہماری ہے نا، وہ موسن اسپیڈ، جس پہ وہ پیدل چلتے ہوئے بھی آپ کو جمپ لگتے ہیں. یہ جو 9th ایونیو کے اوپر جی 9th ایونیو کے اوپر وہ جو اوور ہیڈ برج اور وہ پورا ایک جنکشن بنایا ہے نا، تو وہاں پر تو آپ پیدل چل رہے ہو تو آپ ٹھپے کھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اتنا اسموتھ بنا ہے وہ، جتنا جلدی بنا ہے. چائنا جو ہے وہ بنا سکتا ہے، وہ بنا لے 137 ارب ڈالر سے اپنا ڈیم. اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو ان کی پاور جنریشن کیپیسٹی کتنا ملٹی فولڈ کہاں چلی جائے گی. دوسرا انڈیا کے لیے ڈیلما یہ ہے کہ ان کا نیچے اسی طریقے سے انفراسٹرکچر، چائنا نے جس دن اس کے اسپل ویز فل کھولے تو نیچے آپ کو پتہ ہے کہ کیسا سیلاب آئے گا. ان کے پورے وہ تو اچھا پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی مذاق کی بات ہے. آپ جا کر اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا انڈیا نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ چائنا کوڈ ایونچولی ڈو دس، کہ وہ کر سکتا ہے، انہوں نے دریا کے نیچے سے انڈر گراؤنڈ ٹنلز، کہ ہماری موبلٹی کبھی یہ اس طرح ایک دم سیلاب چھوڑے اور ہمارے پل، رابطہ سڑکیں، سب کا سب جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے. اس کے لیے راجناتھ سنگھ نے 2 3 4 مقامات کے اوپر، پاکستان والی سائڈ کے اوپر بھی اور ادھر بھی، یہاں پر اس قسم کے پروجیکٹس شروع کیے ہیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. تو یہ ساری ظاہر ہے پروبیبلٹی، بٹ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ جو 2021 میں چھوٹ ملی تھی وہاں سے آغاز کم از کم ہو سکتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا کو جو یہ ایز ہے نا کہ آپ نے سولجر نہیں لگانا اور پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا اور یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، تو ہلکی پھلکی دو داری تلوار سے بھارت کو زخم لگانے کا وقت آ گیا. اور آخر میں ویڈیو میں شکریہ ادا کرنے سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کافی غیر حاضر آج کل رہ رہے ہیں، ویڈیوز کم کر رہے ہیں، تو آج کل یہ باغبانی پہ لگے ہیں، درختوں پر کھیتی باڑی. بھائی میں مزدور بن گیا، میں کسان بن گیا آج کل کسان بنے، اور میں پانی کے مسئلے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے فصلوں کو لگانے کے لیے، کچن گارڈننگ کے لیے. آج کل مجھے لیکچر ان کے لیے پڑھتے ہیں نا، کھجوروں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، پودوں کی، پھولوں کی، پھلوں کی، یہ ساری آج کل ریسرچ چل رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.